Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Nazreen. Welcome to Overseas View with Rahat Rao. Today our topic is PIA as general and also the PIA का जो जहाज जो है जो जहाज क्रैश हुआ है उसमें 48 से 47 जो लोग शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। और इसकी PIA के जो PIA यहाँ तक पहुँच गई इस हालात तक, इसके बारे में हम एक अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं सलीम शेख साहब, जो कि एविएशन इंटरनेशनल एविएशन ऑब्जर्वर हैं, उनको मदऊ किया है। ये हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और दूसरे हमारे साथ गेस्ट हैं इरफान छापरा साहब, जिनका तल्लुक ताजर बरादरी से है और काफ़ी उन्होंने इंटरनेशनल ट्रैवल किए हैं और वो काफ़ी उनका भी नॉलेज है, तो उनको भी हमने जहमत दी है। अस्सलाम वालेकुम। तो सलीम साहब, आपसे ये सवाल है कि ये जो ATR जो प्लेन है, इनको 1994 में FFA ने तो बैन कर दिया था कि भी ये सेफ्टी के स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरते। तो पाकिस्तान ने तो ये 2007 के करीब और ये खरीदे हैं। तो इसकी क्या वजह है कि जो चीज़ यानी कि और सुनने में आया कि जितने और लोगों ने भी खरीदे और मुल्कों ने भी, तो उन मुल्कों ने खरीदे हैं जिन मुल्कों में करप्शन ज़्यादा है, और उन मुल्कों ने जो बाकी जो वेस्टर्न कंट्री हैं जो उन लोगों ने तो बैन लगा दिया, वहाँ नहीं है। और जितने करप्ट कंट्री हैं उन्होंने किक बैक के चक्कर में ये खरीद के लोगों की जो इंसानी जानें हैं उनसे खेल रहे हैं। जी राज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस बड़े सेंसिटिव इशू पे मुझे बात करने को कहा है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड अपने सामीन को बताना चाहता हूँ कि PIA एक वक्त था कि बेहतरीन एयरलाइन थी। मेरे वालिद साहब ने 43 ईयर्स PIA को सर्व किया है एज एन ANC इंजीनियर. ही इज़ एन एयरक्राफ्ट इंजन एंड एयरफ्रेम सर्टिफाइड इंजीनियर. ही हैज़ अ लाइसेंस ऑफ 7 डिफरेंट एयरक्राफ्ट. मेरी जवानी, बचपन और काफ़ी वक्त अपने वालिद साहब की सूरत गुजरा है, और उस एतबार से आई लव PIA पर्सनली, क्योंकि हमारे मुल्क की एयरलाइन है और हमें उससे मोहब्बत है। चाहे हम दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, हमें अपनी एयरलाइन से मोहब्बत है। तो बात थोड़ी सी मैं बताना इसलिए चाहता हूँ इस मौजू पे, इसको ज़रा सा अहाता करना बड़ा मुश्किल है एक छोटे से वक्त के अंदर, मगर इतनी बात ज़रूर करूँगा कि PIA का जो ज़वाल है, जो हमें नज़र आ रहा है, जो चीज़ें हमारे सामने हैं, अगर हम एनालिसिस देखते हैं उसके हिसाब से इस वक्त पाकिस्तान के जो बेड़े में जहाज़ हैं उसमें बोइंग 777 है, बोइंग 747 है, एयरबस 310 है, एयरबस A320 है, और ये ATR एयरक्राफ्ट हैं। ये एयरक्राफ्ट 7 साल के अरसे के दरमियान खरीदे गए हैं और FAA ने इनको 1994 में बैन कर दिया था। उसका रीज़न ये था कि इस एयरक्राफ्ट कभी पुराना नहीं होता। अगर उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस होती रहे तो जहाज कभी पुराना नहीं होता। और ये उसूल है एयरलाइन का कि कोई भी एयरक्राफ्ट 700 फ्लाइंग आवर्स पूरे कर लेता है तो उसको कंप्लीट ओवरहॉलिंग के लिए भेज दिया जाता है। और पाकिस्तान के पास और PIA के पास बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट और टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, नो डाउट। अगर उनमें चंद उस चीज़ को उस अंदाज से नहीं लेते, एक अलग चीज़ है। तो 700 फ्लाइंग आवर्स के बाद टोटल ओवरहॉलिंग की जाती है एक एयरक्राफ्ट की। चले, आपने वो कर ली, उसके बाद आपने उसको फिर दोबारा 700 फ्लाइंग आवर्स देने। अब बात यह है कि उस दौरान भी तो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, या उसका आपने ये कर दिया कि जी 700 आवर्स हो गया और उसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा मामला नहीं। तो इसके अंदर जो ये हादसा, सबसे पहले तो मैं इस हादसे के सिलसिले में उन 47 लोगों को के लिए दुआ करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत, सारे शहीद हैं और अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत अता फरमाए। और उसके साथ साथ हम बहुत ही प्यारे दोस्त और बहुत ही कीमती शख्सियत जुनैद जमशेद साहब, जिनसे अल्लाह एक बहुत बड़ा काम ले रहे थे और आगे लेना था, मगर यकीनन अल्लाह के हर काम में बेहतरी और मसलहत होती है, इससे इंसान वाकिफ नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें बहुत अरसे तक उनकी याद हमारे दिलों में रहेगी, और ये ना ख़त्म होने वाली बात है। जिस शख्स ने दिल पाकिस्तान के हर दिल के अंदर इस पाकिस्तान के नगमे को पहुँचाया, वो खुद इटसेल्फ बहुत बड़े मोहब्बत करने वाले थे पाकिस्तान से। तो मेरे भाई, बात यहाँ मैं
اس حوالے سے کروں گا, یہ سارا ڈیٹا میرے پاس اس وقت موجود ہے کہ اگر میں یہ جو ATR ہے اس کے بارے میں آپ بالکل اسی ATR کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ 1994 میں جب یہ بین کر دی گئی, اس کے بعد سے لے کے 15 ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر یہ جہاز کریش ہوئے, اور ٹوٹل جہاز برازیل میں بھی ایک ہوا ہے. جی آپ کو اگر میں گنانا اس میں یعنی فن لینڈ سے لے کے افریقن کنٹری سے لے کے نارتھ میکسیکو, دیر آر لاٹ آف پلیسز, میرے پاس یہ لسٹ ہے ساری کنٹریز کی. ٹوٹل پاکستان PIA کا اس جہاز کو ملا کے 16 جہاز بنتے ہیں, اور اگر پیسنجرز کو آپ کیلکولیٹ کریں تو 543 پیسنجرز بنتے ہیں جو اس جہاز کی نظر ہوئے. تو جب آپ کو پتا تھا اس جہاز کے بارے میں اور ان کے یہ حالات تھے, اور دوسرا یہ کہ یہ جہاز ان علاقوں میں نہیں چلایا جاتا جس علاقوں میں آپ اسے چلا رہے ہیں, وہ کیپیبل نہیں ہے, یعنی کہ وہ سینسٹیو ہے ویدر کے لیے, ہاں اس کی فلیکسیبلٹی وہ نہیں ہے. 2 انجن اور ماؤنٹین ایریا کے اندر ونڈ ڈائیورشنز بہت ہوتی ہیں ادھر ایک بات. اور جہاں تک بات رہے گی, پاکستان کے پاس بڑے بہترین پائلٹ ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, چاہے وہ ہماری ایئر فورس ہو چاہے PIA ہو, دے ہیو اے ویری گڈ پائلٹ. مگر پائلٹ اس وقت کیا کرے گا جب ایک جہاز ہی ٹھیک نہ ہو. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ لاگ بک میں لکھا ہے کہ اس کا ایک انجن میں پرابلم تھی, اگر تھی تو گراؤنڈ انجینئر جو ساتھ گیا تھا اس نے سرٹیفائڈ کر کے اس کو ٹیک آف کیا ہے. تو ٹیک آف کیا ہے تو ان کو یہ کم سے کم اتنا اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی اگر اس کے اندر کوئی پرابلم تھی تو اس کو اینالائز کرنا چاہیے تھا, روکنا چاہیے تھا, فلائٹ کو کینسل کرنی چاہیے تھی, یا اگلے دن اس کو لے کے چل. ایک پرابلم تو یہ بھی ہمیں پتہ لگی ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس جان بوجھ کے PIA کو صحیح اس پہ ٹرائی کر ہی لا رہے ہیں تاکہ اس کو بیچنے کے لیے خسارے میں جاری ہے, تاکہ اس کو نہیں. آپ بتائیں کیا اس بارے میں اصل میں جو آپ نے بات کی نا کہ یہ جان بوجھ کے جا رہا ہے, یہ ایک نہیں تیارے کا حادثہ جان بوجھ کے نہیں, لیکن PIA کو ڈاؤن کر دیا اتنا, سارے جو اچھے روٹ تھے اس کے سارے اور ایئر لائن کو دے دیے گئے ہیں. اور جناب جو میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ایک مائنڈ سیٹ کام کر رہا ہے پیرل پاکستانیز کے, میں پاکستانیز کہوں گا کیونکہ ہم اور آپ جتنی محبت کرتے ہیں, وی آر پاکستانیز, وی لو پاکستان, وی لو ایوری تھنگ. ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے, افسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ جو حادثے ہوتے ہیں, لیکن ایک جو پیرل لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, they have a different mindset. They don't care about you. They don't care about your dignity or independence, whatever. They just want to know how much money they are making. اگر وہ کچھ کرتے بھی ہیں, میں PIA کی بات کروں, میں نے کافی ٹریول کیا ہے. پاکستان ایئر لائن میں سلیم صاحب سے بالکل متفق ہوں. انہوں نے جو بات کی ہے, ایک زمانے میں PIA کا نام تھا, ایک زمانے میں پاکستان کی جو مالٹا انہوں نے بنائی ہے, اس کے علاوہ یہ جو ایک زمانے میں پاکستان کی جو پائلٹس تھے اور جو پاکستان کی جو اکیڈمی تھی PIA کی, یہاں پہ لوگ ایمریٹ سے لے کر, آپ ایمریٹس کی بات کر رہے ہیں, برٹش ایئر ویز, ایئر کینیڈا کے لوگوں نے آگے ٹریننگ دی یہاں پر, تو ایسی بات نہیں ہے, ٹیلنٹ تھا یہاں پر. لیکن اس کو اب آپ نے بات کی ATR کی, ATR کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, میں آپ کو دعوے سے کہہ دوں, میں 100% کہہ دوں, میں ان مائنڈ سیٹ کو جانتا ہوں اچھے سے, کیونکہ وی ڈیل ود دس پیپل ایوری ٹائم. اگر انہوں نے خریدے بھی ہیں تو کک بیکس بھی لیے ہوں گے یا کمیشن میں لیا ہو, کچھ بھی لیا ہو, صرف اپنی پرسنل کیپیسٹی کو نظر رکھتے ہیں. دے ڈونٹ کیئر وی لیو وی ڈائی. ان کی مائنڈ سیٹ, ان کی پراپرٹیز پاکستان سے باہر بھی ہیں. یہ اگر یہاں کچھ ہوتا ہے تو وہاں چلے جاتے ہیں, وہاں سے یہاں اٹھ کے آ جاتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ بندہ جو چیئرمین ہے نا وہ سیگل صاحب وہ استعفیٰ دے گئے ہیں, یعنی کہ اتنا ابھی تو نہیں. تو سیگل صاحب پہ پچھلی دفعہ PIA کے اندر جب وہ تھے تو ان کے اوپر کرپشن تو ویسے ہی ثابت کر دی گئی تھی, اس کے بعد بھی انہوں نے ریزائن کیا تھا. اب یہ کسی دوسری سورس کے تھرو واپس اندر آئے ہیں, اور یعنی جہاز ابھی کریش ہوا ہے, آپ نے کہہ دیا جی پائلٹ ایرر. کم آن گیو می اے بریک. پائلٹ ایرر, بھائی پائلٹ ایرر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انٹل کے پائلٹ نے تو بے ڈے سائن دیا آپ کو. بلیک باکس کی ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, ابھی چیزیں اس کی سامنے نہیں آئی ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پائلٹ ایرر. تو وہ تو پائلٹ ایرر کتنے سالوں سے جہاز کو اڑا رہا ہے, اس کو کمانڈ دی گئی ہے, اتنے ہزار فلائنگ آورس کے بعد اس نے کمانڈ لی ہے. This is not the point. شیخ صاحب آپ کی بات سے بہت متفق ہوں, کیونکہ یہاں پر بلیم ٹو بلیم گیم چلتا ہے. ہم نے جب بھی ہم نے اپنی قوم کے اندر, اپنے معاشرے کے اندر ہم نے اس کو صحیح کرنے کی چیز چھوڑ دی نا, ہم نے بلیمنگ شروع کر دی, اس وجہ سے کام اور خراب ہوتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, تو آپ میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا. آپ 1994 کی بات کر رہے ہیں, آپ صرف 2000 تک لے لیں. 2000 کے اندر بھی PIA اٹ واز اے بیٹر اسٹیج, مطلب وہ ٹھیک ہے لاس دکھا رہے تھے, کچھ بھی دکھا رہی تھی, لیکن جو اس کا جو برا حال کیا ہے, میں کھل کے کہتا ہوں, آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ, جو اس کا برا حال ہوا ہے وہ صرف
پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے, مطلب اس کو پورا ختم کر دیا. اب وہ اس کے ایئر لائن لے کے آنی تھی نا, کچھ بھی نہیں بچا. میں اس پرسنل اٹیک تو نہیں جانوں گا, لیکن ختم کر دیا اس کو پورا انہوں نے. کیونکہ جب آفس آ کے بیٹھو گے اور آپ بولو گے آج کے 2 کروڑ روپے کدھر ہیں یا آج کے 3 کروڑ روپے کدھر ہیں, تو پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ پیسہ یہیں سے آئے گا, یہیں سے کک بیک سے جھوٹی چیزیں لے کر ڈبل اسٹینڈرڈ کے پارٹ لگا کر ایسے ہی پیسہ آئے گا. تو اور معاف کیجیے گا, آج تک کسی بھی ایئر لائن کی, جب بھوجا ایئر لائن کا کریش ہوا, ایئر بلو کا ہوا, کسی کی انویسٹیگیشن رپورٹ کسی کے سامنے نہیں ہمارے آئی. معاشرے میں میں وہاں پہ ایک بات ضرور کوٹ کروں گا مولانا طارق جمیل صاحب کی. انہوں نے کہا تھا کہ جس معاشرے سے عدل انصاف ختم ہو جائے وہاں پہ یہ برائیاں بہت تیز جنم لیتی ہیں اور اونچی اونچی جاتی ہیں. تو اب تو عدل انصاف ختم اس ہو کا گیا. کیا کوئی ہے, اس کا کیا حل ہے, کیسے اس کو جو ہے نا دیکھیے بہت بڑے یہ جو ہے نا اس پہ لے کے جایا جائے کہ دوبارہ ٹریک پہ آ جائے, تو کوئی اس کا حل ہے کہ یہ بکتے جائے, ان کی جو انہوں نے ٹھانی ہے کہ ہم نے اس کو بیچنا, پرائیویٹائز کرنا, وہی ہوگا. دیکھیے جو ڈائریکشن, جس ڈائریکشن پہ یہ جا رہے ہیں, اس سے لگتا ہے کہ آپ ایئر لائن کو اس نہج پہ لے جائیں جہاں پر لوگ پھر یہ کہنا شروع کر دیں ہمیں اس پہ ٹریول ہی نہیں کرنا. جیسے ابھی اس واقعات کے بعد کئی لوگوں نے ڈفرینٹ انگلینڈ کے اندر, یہ تو مولانا نے اس دن سہیل بابا صاحب نے اپنا کلپ ڈالا, انہوں نے کہا کہ پی آئی کا کاؤنٹر خالی پڑا, کوئی لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہے, بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ انگلینڈ جو جہاز آ رہے ہیں وہ 777 آ رہے ہیں, اور وہ ویسے بھی انٹرنیشنل سیفٹی کے لحاظ سے وہ اترنے دیں جہاں سے. جب ایک وقت تھا کہ 747 کو برٹش ایئر ویز یورپ پہ آنے کے لیے اجازت نہیں دے رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ they all has been done, their life has totally finished because they are on the expiry point. تو اس پہ آپ نے ابھی تک ڈومیسٹکلی اس کو آپریٹ کر رہے ہیں کانسٹنٹلی. اب ہمیں دیکھنا یہ بات آپ نے جو ایسے کہی کہ کس طرف جا رہے ہیں, میں اسی بات پہ واپس آؤں گا کہ اس طرف جا رہے ہیں کہ تاکہ اس کو کسی نہ کسی انداز سے پرائیویٹائز کر کے اور پیسے کک بیک بنائیں, کمیشن اس کا فائدہ کس کا ہوگا, وہی جو ڈفرینٹ مائنڈ سے بڑھا. ایگزیکٹلی فائدہ سامنے نظر آ رہا ہے, جو پرائیویٹائزیشن کریں گے وہی پیسے کمائیں گے نا. میں آپ کو نہیں کمائیں گے, ہمیں تو نہیں ملیں گے نا, نہ عوام کو ملیں گے, وہ تو انہیں کو ملیں گے نا, ان کی جیب میں جائیں گے. اور دوسرا سب سے بڑا جو اس کے اندر ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے لوگ سفارشی بھرتی کرتی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک آپ کو سرٹیفائڈ انجینئر اندر چاہیے یا بھرتی والا ایک بندہ چاہیے جو آ کے ڈفرینٹ ایڈمنسٹریشنز پہ آپ نے بٹھا دیے, انجینئرنگ کے اندر گھسیڑ دیے, اس کے اندر ڈال دیے, اس کے اندر ڈال دیے. کم آن گیو می اے بریک بھائی. آپ یعنی یہ ایئر لائن ہے, اس پہ سیفٹی انوالو ہے, کتنا بڑا نقصان ہے, یعنی اتنے لوگوں کا نقصان, یہ نقصان بہت بڑا نقصان ہے. مجھے تو ایک دوست ہے انیس صاحب, انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ میرے ان کے بھائی بتا رہے ہیں کہ ٹائر جو ہے نا وہ پرانا ہو گیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ ٹائر کو چینج کریں, تو انجینئر کیا کہہ رہے ہیں ٹائر اتنا ٹائم نہیں ہے, آپ اس کو رنگ اس کو پینٹ کر دو, پینٹ کرو لے. یعنی کہ یہ اصل میں اندر کی بات میں بتا رہا ہوں, جو کہ جو بندے کام کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ یار وہ کہا کہ یار ابھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, آپ ایسے اس کو پینٹ مارو اس کے اوپر, اس کو لے جاؤ. دیکھو 300-400 بندہ بیٹھا ہے, آپ ٹائر کے اوپر سارا اس نے جب لینڈ کرنا ہے اس کے اوپر وزن آئے گا, آپ اس کو اگر پینٹ کر کے لیں گے. اگین بھائی صاحب اس میں دیکھیں, سنی صاحب نے بات کی نا ٹیلنٹ کی بات, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اگر آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ڈیفینیٹلی پاکستانی دیں, وہیں سے پڑھا لکھا سب کچھ کیا ہے, لیکن جو بات ہے کرپشن کی اور رشوت ستانی کی جو بات ہے, اب پی آئی کا انسٹیٹیوٹ ہے ایئروناٹیکل کا, اس کا اپنا انسٹیٹیوٹ ہے, اپنا کالج ہے, اس میں ایئروناٹیکل انجینئرنگ بھی ہوتی ہے, کچھ ہوتا ہے. ایک زمانے میں وہاں پر لوگوں کا ڈریم ہوتا تھا کہ میں ایڈمیشن لوں اور وہاں سے ایئروناٹیکل انجینئرنگ کروں اور وہاں سے پی آئی میں جاب کروں, انٹرنشپ کروں, میں باہر چلا جاؤں, جو بھی ہوتا ہے. اور وہاں پہ ایڈمیشن لینا بڑا مشکل تھا, کیونکہ آپ کو A+ گریڈ ہونا چاہیے, اس کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہونا چاہیے, اس کا انٹرویو ہونا چاہیے. وہ اتنا پالش کر کے بندہ لیتے تھے کہ جب بندہ آئے گا تو بھائی اس کو بہت زبردست کام کرنا ہے, وہ اس نے ایئرلائن ہمیں سنبھالنی ہے. آپ دیکھیں اس انسٹیٹیوٹ کا حال کیا ہے کہ وہاں پہ کون سے لوگ پڑھ لیں اور کون سے طالب علم پڑھ لیں اور کون سے گریڈ کے لوگ پڑھ لیں. جب آپ پیسے دے کے ایڈمیشن لو گے تو پہلے پیسہ کور کرو گے اپنے یار. جب آپ پیسے دے کے ایڈمیشن لو گے یا جو بھی کلچر آپ ڈیولپ کرو گے تو پہلے اس کو کور کرو گے. جیسے آپ نے کہا کہ بھائی وہ پینٹ مار دو, تو وہ مائنڈ سیٹ, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کس ویلیوبل چیزیں بیٹھے ہوئے ہو, یہ کتنا ویلیوبل کام آپ کر رہے ہیں. جب آپ نے آئے ہو 2 نمبر سے تو کام بھی 2 نمبر ہی کرو گے نا. اس کے لیے تو پورا سسٹم چینج ہو جاتا ہے. انہوں نے ہر جگہ اپنے بندے بٹھائے ہوئے. ابھی ایک کویشچن آیا تھا, ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ جی یہ نجب سیٹھی جو کہ نواز شریف نے اپنا ایک رکھا ہوا ہے, اس نے ابھی کسی نے انہوں نے پوچھا کہ جی یہ پی آئی کا چارہ گر گیا, تو انہوں نے بڑے ہی کومنٹس ایسے دیے ہیں کہ جی کہ
وہ تو جی 6 اسٹار ایئر لائن ہے، طیارے حادثے ہو جاتے ہیں، یہ کیا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو میں سیٹھی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اگر ان کا اپنا کوئی بیٹا بیٹھا ہوتا ہے بیچ میں یا اپنے فیملی ممبر، تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ کیسے ہوتا ہے، کیونکہ ان کو چیئرمین بنایا ہوا ہے کرکٹ بورڈ کا، اور وہ جب بھی وہ پتہ نہیں کس اتھارٹی کے تحت باتیں کرتے پھرتے، نہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے ایکسپرٹیز ہے. اور جو ہے ایک اور انہوں نے بات کی ہے، وہ بھی اس آج کے ٹاپک کا حصہ نہیں ہے، تو وہ بھی مجھے ایک دوست نے سوال بھیجا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ راؤ صاحب اس پہ تبصرہ کریں. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو نئے آئے ہیں آرمی چیف، ان کو چاہیے کہ میڈیا سے کم انٹریکٹ کرے، ISPR کم سے کم ٹویٹ کرے. تو میں نجم سیٹھی سے پوچھا ہوں کہ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ یہ اس قسم کی باتیں کریں؟ اور وہ پوچھنے والے مجھے پوچھے کہ اس کی کیا ڈیفینیشن ہے. تو میں یہ آپ کو آج نہیں بتاتا ہوں، 4 چیزیں بتاتا ہوں کہ جس آدمی میں سے ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز بھی ہوگی نا تو وہ سمجھ لو پاکستان کا دشمن ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ جو آدمی فوج پر جیسے ادارے کے اوپر کوئی کوشچن کرتا ہے یا غلط بات کرتا ہے، کسی انڈیویجول پہ نہیں، انڈیویجول لوگوں میں پرابلم ہوتی ہے، کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، فوج میں بھی کرپٹ ہو سکتے ہیں، لیکن فوج ایک ادارہ ہے اور جو پاکستان کی بات کرتا ہے. اگر کوئی بندہ فوج پر اٹیک کرتا ہے، غلط بات کرتا ہے، تو سمجھ لو وہ پاکستان کا دشمن ہے. نمبر 1. نمبر 2، جو آدمی ڈیم بننے کی مخالفت کرتا ہے، کوئی شخص، کوئی جماعت، وہ پاکستان کی دشمن ہے. کیونکہ ڈیم لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ صرف پانی کے لیے نہیں یا بجلی کے لیے نہیں ہے. ڈیم جو ہے وہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ بجلی تو بنے گی لیکن وہ آپ کی زراعت جب پانی چاہیے ہوگا جب دیں گے، اور جو سیلاب آ رہے ہیں وہ ڈیم نہ بننے کی وجہ سے. تیسرا جو پاکستان کا دشمن ہے شخص جو کشمیر کے بغیر انڈیا کے ساتھ تجارت کی حمایت کرتا ہے. اور چوتھا وہ پاکستان کا دشمن ہے وہ جو آدمی عدلیہ پہ یا عدالت پر بحیثیت عدالت ایک سسٹم پر، ایک جج پر نہیں، پوری عدالت پر یا پورے اس پر وہ کہتا ہے، کچھ سوالیہ نشان کرتا ہے یا اس پر اٹیک کرتا ہے، تو وہ پاکستان، یعنی کہ یہ 4 نشانیاں ہیں. جس شخص میں ایک بھی ہوگی نا سمجھ لو پاکستان کا ہمدرد نہیں ہے. اس کو کہیں سے فیڈ مل رہی ہے، کسی بھی ادارے سے، انٹرنیشنل ادارے سے، کسی بھی جگہ سے، یا ویسے ہی اس کو پاکستان کے ساتھ کوئی دشمنی ہے. جو پاکستان کا ہمدرد ہے نہ تو وہ اپنی فوج کے خلاف بات کرے گا، نہ ہی وہ ڈیم بنانے کی مخالفت کرے گا، نہ ہی وہ جو ہے انڈیا سے دوستی کی، کشمیر کا ایشو حل ہوئے بغیر وہ نہیں چاہے گا کہ ہم انڈیا کے ساتھ کوئی بھی ایسا کام کرے جس ایجنڈے میں، جس بات چیت میں، جس تجارت میں کشمیر نہیں ہوگا، وہ اس کے بغیر بات ہی نہیں ہو سکتی. تو یہ جو کچھ پاکستان میں ایسے اینکر ہیں جو بحیثیت پاکستان کا ہی کھاتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، اور ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ لوگوں کو بتانا کہ بھئی یہ لوگ یہ ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ بہت سے لوگ، یہی نہیں، ان کے جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں کہ رہتے پاکستان میں ہیں، کھاتے پاکستان کا، پاکستان نے ان کو نام دیا ہے، لیکن ان کے اندر پاکستان کی دشمنی ہے، پاکستان کے ساتھ اناد رکھتے ہیں. اور ان کو ہم نے جو ہے نا ان کا سارا ان کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ بھی اصل میں ان کی حقیقت کیا ہے. تو کوئی بھی کہیں سے بھی آپ آواز سنیں، کسی بھی جماعت کی طرف سے کسی بھی انسان کوئی بات کر رہا ہو اور وہ ڈیمز کی مخالفت کر رہا ہو، فوج کے خلاف بات کر رہا ہو، یا یہ جو 4 میں سے ایک بات بھی کر رہا ہو، تو سمجھ لیں وہ اوپنلی تو پاکستان کو برا نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ دوسری اینگل سے آ رہا ہے. تو یہ ہماری تو یہی سب دوستوں سے درخواست ہے کہ بھی جو بھی شخص بات کرتا ہے آپ اس کی بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، وہ کیوں ایسے بات کر رہا ہے. کیونکہ اس نے جب یہ بات کی ہے، اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے اور اتنی بڑی شخصیت کہ جو دین کا بھی کام کر رہی تھی وہ چلے گئی، بجائے ان کا نام لے کے ان کے افسوس کا اظہار کرتے کہ یہ 6 اسٹار ہے، 7 اسٹار ہوتی ہیں، یہ ہے PIA بڑی اچھی ہے. ہم PIA کو برا نہیں کر رہے، وہ ہمارا ملک کا ایک ادارہ ہے اور ہمارے ملک کی ایک پہچان ہے اور اس کی ایک بڑی ریچ ہسٹری ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کا بیٹر فیوچر ہوگا، اچھا فیوچر بھی اس کا ہوگا انشاءاللہ. تو آخر میں آپ کچھ نہیں، بس میرا دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم اپنی ایئر لائن سے بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑے فخر سے بیٹھتے ہیں اس کے اندر، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. مگر بات یہ ہے کہ انسان کی جانیں قیمتی ہے. خدا اس بات میں ضرور سوچے
کہ اگر کام کرنا ہے تو ایمانداری سے، دیانتداری سے اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے چلیں، نہ کہ تنزلی کی طرف. بالکل. ہمیں کم سے کم اس بات کا احساس تو ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں عرفان چھپرا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. عرفان صاحب آپ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ راؤ صاحب نے بڑا اچھا پلیٹ فارم بنایا ہے اور یہ ایک ہماری امانت بھی ہے، قوم کی امانت ہے، کیونکہ جب آپ کو کوئی سچ بات آگے بڑھانی ہو تو ایک طرح سے یہ ایک ذمہ داری کی بات آ جاتی ہے اور ایک امانت والی بات آ جاتی ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہی دیں. ہم اگر کسی کو ایک دو لوگوں کو آگے دینے میں کامیاب ہو گئے یا سچ بات بتانے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا ہماری آسانی ہو جاتی ہے آگے جا کر. جہاں تک بات نجم سیٹھی صاحب کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی 6 اسٹار تھی یا 7 اسٹار تھی یا 10 اسٹار تھی. اگین بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے پرو کلیم، ایک ہوتا ہے پری کلیم. اگر وہ صرف پرو بات کر سکتے ہیں کہ جی میں نے کوئی بات کرنی نہیں گورنمنٹ کے خلاف، تو میں بھی ہم بھی سیاسی وقت کرنے یہاں پر نہیں آئے. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں، سلیم بیگ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ جو حادثات ہوئے ہیں اس کی ایک پریکاشن اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ بھائی وہ اسٹینڈرڈ چیک اینڈ بیلنس ہے، اس پہ نہیں ہے. ٹیک آف سے پہلے وہ چیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. اگر وہ اس میں کچھ پرابلم ہے تو آپ اس کو نہ اڑائیں. آپ کو تھوڑا سا نقصان ہوگا نا، فلائٹ بھی کینسل ہوگی، تھوڑا سا مسئلہ ہوگا، تھوڑا سا کچھ آپ کو ریفنڈ شفنڈ دینے پڑیں گے. یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. لیکن اگین بات وہ یہ کہ اگر وہاں پر سنسیئر لوگ بیٹھے ہوں گے جو محنت کر کے اوپر آئے ہیں، جو اپنی تعلیم سے اوپر آئے ہیں، وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. لیکن جو کہیں اور سے اوپر آئے ہیں وہ ایسا ہونے دیں گے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ ناظرین، آج ہم بڑے شکر گزار ہیں سلیم صاحب کے، بڑے مصروف وقت میں انہوں نے ٹائم نکالا ہے. اور عرفان چھپرا صاحب بھی بڑے جو شارٹ نوٹس میں آئے ہیں، ہم ان کے بھی بڑے شکر گزار ہیں. آج کے ہمارے پروگرام کے پروڈیوسر سے انجینئر شاہد مسعود. اور اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے